अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम वीडियो में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ आज मौजूद हैं जापान मुस्लिम लीग के सरपरस्त आला जनाब राना अबरार साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं पूछूंगा आज इनसे, क्योंकि ये बहुत सरगर्म हमारे लीडरशिप के साथ इनके बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। तो मैं इसके अलावा भी इनसे ये पूछूंगा, चूँकि ये जापान में भी बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ फ़िलिपाइन में भी इनका बिज़नेस का ताल्लुक़ है, तो हम फ़िलिपाइन में रहने वाले हैं। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली बता दें, मवाजना करके राना साहब के वहाँ भी आपका बिज़नेस है, यहाँ भी, तो क्या आप इसमें क्या हमारे फ़िलिपाइन के बारे में क्या कहेंगे, क्या आपको बेहतर लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। जनाब मोहतरम अबरार अलमास साहब मेरे हम नाम है। तो आपने पूछा बिजनेस के हवाले से, तो देखें मुझे 35 ईयर हो गए हैं जापान के अंदर कंपनी अपनी एस्टेब्लिशमेंट किए हुए। तो अल्लाह के फजलो करम से राना ट्रेडिंग के नाम से अल्लाह जो है अच्छा बिजनेस वो हम चलाया हुआ है, चल रहा है। मेहनत करते हैं, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। और जापान के अंदर 2 नंबर काम कोई नहीं होता। टैक्सेस हैं वो आपने देने हैं उनको, जो कानून है उनके ऊपर आपने पूरा उतरना है, तो आपका काम हो जाना है। अगर एक पेपर भी कानून से हट के आपके पास कमी है उसकी, तो आपका काम नहीं होगा। वहाँ ना रिश्वत है, ना पैसा लगता है, ना पैसे से कोई चीज़ घूमती है। उधर जो भी चीज़ होनी है वो आपके ट्रस्ट से होनी है। ट्रस्ट सबसे पहले है। किसी कंपनी का ट्रस्ट ना हो तो बैंक वाले भी नहीं उसे पूछते। बैंक वाले भी उसी वक्त पूछेंगे जब वो ट्रस्ट उसका जो है बना होगा उस कंपनी का। तो फिर वो पुरानी कंपनी हो, 30 साल की चल रही हो, बिजनेस कर रही हो, तो उसको तो लोग खुद आगे भाग भाग कहते हैं कि यार ये कंपनी जो है बड़ी बातमाद अदारा है, इनके साथ बिजनेस करे। अब जो इधर का बिजनेस है ये भी करते हुए हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। तो अब एक तो इधर ये है कि कोई भी काम जो है नामुमकिन नहीं है। हाँ, इधर हर काम मुमकिन है और उस काम की कीमत है। माशाल्लाह लीनियंसी है फिलिपाइन के अंदर जी। तो वो उसके साथ आप काम अपना चला सकते हैं। बाकी ये है कि जापान में माहौल जो है वो थोड़ा सा तंग है। जो अवाम है उनकी भी थोड़ी सी तंग नजरी है, घुटन सी महसूस होती है। लेकिन फिलिपाइन के अंदर फिलिपाइनी भी पाकिस्तानी बहुत अच्छे, ये ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तानी हैं, खुले दिल के हैं, गपशप भी करते हैं। कोई इतना ज्यादा ये नहीं घुटे नहीं है, ओपन माइंड है, ओपन माइंड, हर बातें खुल के करते हैं। तो मजा भी आता है, कहीं भी जाएं किससे बात करें। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी गपशप करते हैं। तो उधर तो पुलिस वाले को आप हंसी चेहरे पे कभी जिंदगी में हमने नहीं देखी। लेकिन ये वहाँ कानून असूल है। हमारी फिलिपीन के जो लोग हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, ये बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत कोऑपरेटिव। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जापान के अंदर लोग मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हैं। यहाँ जैसे हमारा कारोबार का तल्लुक सुबिक से है, तो सुबिक सिटी में जो बड़े ट्रक, डंपर, एक्सीवेटर, मशीनरी, अर्थ मूविंग, इसका कारोबार है। इसके अलावा दबाव है और जगह हैं, तो उनका बिजनेस थोड़ा सा छोटी गाड़ियों के हिसाब से है। तो 2 टन के ट्रक हैं या खेतरे हैं, छोटा वो ट्रक जो होता है वो है। तो वो उनका और यहाँ का पैसे के इन्वेस्टमेंट का जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पैसा जाहिर है कि बहुत चाहिए और इसी वजह से बड़ी बड़ी पार्टियां इधर जापान की भी बैठी हुई हैं, जापानी भी बैठे हुए हैं, फिलिपीनी भी हैं, मुख्तलिफ कंट्री के, श्रीलंकन भी हैं। लेकिन यहाँ ये है कि माहौल बहुत अच्छा है। मैं तो ये समझता हूँ उन लोगों के लिए कि जो मेहनत करने वाले हैं और पैसा खुला इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए तो माहौल माशाल्लाह फिलिपीन का बहुत अच्छा है। ये जो बाद लोग या जापान वाले सोचते हैं फिलिपीन जो है एक गरीब कंट्री है, तो वो यार वो गाड़ियाँ इतनी महंगी कैसे। मैं कहता हूँ कि इनके दिल अमीर हैं बड़े और बहुत बाइंग करते हैं महंगी गाड़ियों की। वो कैश कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं या जैसे भी,
لیکن پیمنٹ کیش میں کرتے ہیں، اس لیے بزنس چل رہے ہیں یہاں۔ تو میں یہ رانا صاحب کی بات کا خلاصہ یہ کہتا ہوں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں فلپائن کے، یہ بہت فرینڈلی اور کوآپریٹیو ہیں، اور ان کو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں نا دوسرے ممالک میں بیٹھ کے کہ شاید یہاں پہ کوئی پیسے کی کمی ہوگی یا یہاں کے لوگ ان کی پرچیز پاور نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ اچھا بزنس کرتے ہیں، بہت بہت مہنگی گاڑی خریدتے ہیں، اور ہمارے جاپان والے جتنے بھی بزنس مین ہیں ماشاءاللہ میں ان کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ کچھ ہمارے ہانگ کانگ کے دوست ہیں، انہوں نے بھی بڑے پیمانے پہ یہاں انویسٹمنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں مقامی بزنس میں تیزی آئی اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ مزید روزگار بھی ملتا ہے جیسا کہ مقامی لوگوں کو۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم تو فخر کرتے ہیں ہمارے جاپان کے بزنس مینوں سے، ہمارے صوبے کے بزنس مینوں سے، اور یہ ہمارے ہانگ کانگ والے بزنس مین سے، اور جو بھی یہاں پہ پاکستانی بزنس سے منسلک ہے، ہمیں تو فخر ہے کہ ان کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، مقامی لوگوں کو۔ آپ پوچھ رہے تھے پی ایم ایل این کے بارے میں کچھ؟ ہاں، پی ایم ایل این کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بھی ملتا رہا ہوں آپ کو، میں تیسری بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ میں ایک جنون جیسے کہہ لینا اس طرح کا جنون ہے مسلم لیگ کے لیے، تو اس کی وجہ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ میاں صاحب سے محبت ہے یا میاں صاحب کے وہ کاموں سے محبت ہے یا کہ ویسے ہی جنون ہے مسلم لیگ سے پیار ہے آپ کو؟ جی تھینک یو۔ آپ نے رانا ابرار صاحب جو بات پوچھی ہے اس کا میں بس مختصراً یہ ایک جواب دوں گا کہ پی ایم ایل این کی سپورٹ یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سپورٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ کوئی ایسی قیادت ہو جو کارکنان پہ مصیبت نہ آنے دے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی قیادت نے کارکنان کو یہ کہا ہو کہ بھائی آپ ہمارے لیے فلاں کے اوپر اٹیک کر دیں یا فلاں کو آگ لگا دیں۔ الحمدللہ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں نوجوان نسل کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہ دے جو آپ کو وائلنس پہ اکسائے، کوئی بھی وہ جماعت ہو۔ یہ جو ہماری پارٹی پی ایم ایل این کی سپورٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مشکلات اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر برداشت کی ہیں، خود جیلیں کاٹی ہیں ہماری قیادت نے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کر خواجہ سعد رفیق، ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، جتنی بھی اعلیٰ قیادت تھی سب نے خود جیل برداشت کی ہے، مصیبتیں سختی برداشت کی ہے، کارکنان کو نہیں بھڑکایا۔ تو میں نواز شریف خود، جی شہباز شریف صاحب جی انہوں نے، تو ہماری قیادت نے وہ کی، انہوں نے کبھی نوجوانوں کو نہیں بھڑکایا۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کبھی بھی کارکنان سے اور اپنے سپورٹر سے فنڈ نہیں مانگا، خود اپنا فنڈ یوز کرتے ہیں، اور سارا فنڈ جو ہے جو بھی ممبرشپ پہ یا پارٹی کو چلانے پہ آتا ہے وہ قیادت جو ہے وہ اپنی جیب سے ادا کرتی ہے۔ یہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ جب میں کا سیکریٹریٹ ہے جو مسلم لیگ پی ایم ایل این کا، وہ میاں نواز شریف کا بھائی گھر ہے، وہ انہیں دے دیا پارٹی کو۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، یہ دو ایسی وجوہات ہیں جو میرا سر فخر سے بلند کرتی ہیں کہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی کہوں گا کہ خدا را آپ کے والدین کو، آپ کے گھر کو، آپ کے بھائی بہنوں کو اور آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، پارٹیوں سے زیادہ آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی وجہ ہے میری۔ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، آپ اتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں اور پھر آپ حقیقت پر مبنی باتیں نوجوانوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کو تاریک نہ کریں، انتخاب کریں ان لوگوں کا کہ جو مصیبتیں خود برداشت کرتے ہیں، نہ کہ آپ کو استعمال کریں۔ لیکن پھر ان حالات میں آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے فلپائن میں کام کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو آج یہ میسج دوں گا کہ آج سے آپ جو ہے مسلم لیگ کے لیے جاپان کے اندر کام کریں۔ جی یہاں پر جی رانا صاحب،
اصل میں جو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو جو اس کا اخلاص ہوتا ہے نا، جو اس کا اندر سے جو اس کا، وہ کسی عہدے کا یا کسی نام کا یا کسی جھنڈے کا محتاج نہیں. وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا قوم کی خدمت، دین کی خدمت، ملک کی خدمت یا محلے کی مسجد کی خدمت، تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو. عہدہ ہو ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر عہدے کے بھی اور بغیر کسی ٹائٹل کے بھی میں آپ کو یہاں روکوں گا، اپنی لگن کے ساتھ کر سکتے ہیں. نہیں، وہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. نیکی بھی کرنی ہو تو کسی مسجد کا کوئی متولی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں، زمانے میں اصول ہے، اگر اس کمپنی ہماری کا کوئی آدمی بھی کسی سے لین دین کرے گا تو اسے بتانا پڑے گا کہ اس کمپنی سے آپ کا تعلق کیا ہے. اگر اس کا باس ہوگا تو اس کے تو متحد بھی مانیں گے اور کسٹمر بھی مانے گا کہ یہ باس ہے، اس سے بات کرو. جو ہے پکی بات تو انہی سے ہونے پہ ہونی ہے. اگر کوئی اور کمپنی کا آدمی کرے گا جس کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو اس کی بات نہیں کو مانے گا. تو یہ ایسے ہی اگر آپ تنظیم کے لیے جو چاہیے وہ آلریڈی کر رہے ہیں تو کل کو کوئی آپ کو پوچھے بھی آپ کا پارٹی میں ذمہ داری کیا ہے آپ کی، کس نے لگائی کہ تو آپ یہ باتیں ادھر ادھر کریں. تو جب آپ کے ساتھ لگا ہو کہ میں پارٹی کا یہ ذمہ دار ہوں، اور ذمہ داری کس نے دی ہے؟ قائد محترم میاں نواز شریف نے. آپ کو اسحاق ڈار صاحب اوورسیز کے پریزیڈنٹ ہے ان نے، تو پھر اگلے کے پاس جواز کوئی نہیں آپ کو روکنے کا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ اپنی پارٹی کے لیے بول سکتے ہیں. تو اس لیے رائٹ جو ہے نا اس کے لیے فائٹ کرنی ہے، تو وہ آپ کو ذمہ داری لے کے کرنی چاہیے. اس کے لیے میں حاضر ہوں، ہر طرح کی جو ہے اعلیٰ قیادت تک آپ کا میسج جو آپ پہنچاؤں گا. آپ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہے، کوئی نیا تو کرنا نہیں، یہاں کوئی بلڈنگ تو کھڑی نہیں کرنی. بس وہ اس میں اپنے ہم خیال لوگوں کو تلاش کریں. فلپائن کے اندر بہت ہے، میں نے تو دیکھا بڑی مٹی زرخیز ہے فلپائن کی. یہاں تو مسلم لیگی مجھے تو بڑے نظر آتے ہیں. اور لوگ اب دوسری طرف جو لوگ وہ چل رہے تھے فیسوں کے اوپر، وہ تو سلسلے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تو اب نہیں چل رہے. تو اب جو آنے والا وقت ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، دور بھی ان کا ہے، اور ملک کے لیے کام کرنا ہے ہمارا. تو اب قائد محترم کا بھی یہی الفاظ ہے. آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے تمام مخالفین کو معاف کر دیا. تو جب معافی دے دی، ختم ہی کر دیا قصہ، تو پھر اس میں تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کے دل میں ان کے لیے بھی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. اس لیے کوئی مت سوچیں کہ میاں صاحب اقتدار میں آئیں گے تو پی ٹی آئی والوں کو کوئی پتہ نہیں، کوئی اسپیشل ان کے خلاف کیس کیے جائیں گے، ان کو سختیاں نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ وہ سختیاں ختم ہوگی. میاں نواز شریف آنا پی ٹی آئی کے لیے بھی جو ہے وہ خوشی کی نوید ہے. تو آپ کی بات کا آخر میں خلاصہ کرتے، لمبی بات ہو جائے گی، تو رانا ابرار صاحب کے خیالات سے میں بالکل وہ اتفاق کروں گا، اور اس شعر کے ساتھ نہیں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. جی بالکل، میں اس کے بارے میں بالکل آپ سے میرا رابطہ رہے گا، بات چیت چلتی رہے گی، انشاءاللہ اس کا وہ نتیجہ نکالیں گے. تو آخر اس اختتام کرتے ہیں اس شعر پر کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی پشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. اوکے.